अस्सलाम वालेकुम, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं जी आज उमर-अता बंदयाल की तारीखी बेइज्जती जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने की। वीडियो आपने देख ली, अगर नहीं तफ़सील में थोड़ी बता देता हूँ। तो बात वही कि ये छुप-छुप के अटॉर्नी जनरल से जो मुलाकातें कर रहा है, मैं आपको गुज़ारिश कर रहा हूँ कि ये उसमें जो आँख मटक्का अब ये करने की कोशिश कर रहा है। इस रवैये पे बात करते हैं, किस कदर कराह तमीज़ और घटिया रवैया है ये। हारने के बाद फिर जूते पॉलिश करना और अपने लिए सेफ एग्ज़िट ढूँढना। कोई चलें करते हैं बात इस पे। डॉलर जो है वो आज 26 रुपए एक दिन में कम हुआ है। कमाल हो गया ये इसाक डार का, ये आप मिरेकलसली, मतलब एक आज के हालात में ये एक मौजज़ा है। देखें टेक्निक उसने क्या यूज़ की है, दैट ये छोड़ें, रिजल्ट देखें, यानी इंटर बैंक क्रेडिट कार्ड जो भी, लेकिन ये कमाल हुआ है। इस पे थोड़ा बात करते हैं। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी, ऑफ कोर्स इस पे बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा आप कहिए कि चस्का और मसाला वाली बात यह है कि फैसल वावडा जो आजकल काफ़ी चस्के के मौज़ूआत फराहम कर रहे हैं, तो फैसल वावडा और शहजाद अकबर की जो लड़ाई है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात हैं, वो सिलसिला चल रहा है कुछ दिन से। और शहजाद अकबर ने पहली मरतबा यानी पाकिस्तान से निकलने के बाद, नौजवान है वहाँ का, फैक्ट चेक के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, फ़खर दुरानी, बासलाहियत नौजवान है और फैक्ट चेक के नाम से उसका यूट्यूब चैनल है, ज़रूर देखिए। तो उसने फैक्ट चेक अपने उसने कुछ सवाल शहजाद अकबर को लिख के भेजे, शहजाद अकबर ने उनके जवाब दिए। उस पर उसने कल एक वीलॉग किया, शहजाद अकबर का वर्जन सामने आया, जिसके बाद उस फैक्ट चेक के ऊपर फैक्ट चेक भी तो होता है ना फिर। तो वो जो इस्लामाबाद में दूसरे दोस्त साफ़ी हैं, उन्होंने भी फिर शहजाद अकबर से रब्ता किया कि ये सारी बातें क्या तुमने की हैं या नहीं की हैं। तो उनमें से कुछ लोगों से शहजाद अकबर की बातें हुई, उस सहाफ़ियों से मेरी बातें हुई। तो कुछ यहाँ पे एक वाक़या पहुँचा है, वो वाक़या मैं आपको उनकी इजाज़त से बयान कर देता हूँ, हमारे जो साफ़ी दोस्त हैं। और उसमें हमारे सबके सीखने के लिए बड़ा कुछ है, आपके लिए बड़ा, आपको दिलचस्पी का मैं समझता हूँ, क्योंकि इस वाक़े में बकौल शहजाद अकबर के, फैसल वावडा और शहजाद अकबर के दरमियान जो रकाबत है या दुश्मनी है, जो भी आप कहिए, ये उसकी बुनियाद क्या है? वो शहजाद अकबर के मुताबिक उसकी एक सबसे बड़ी वजह खुद मीर शकील उर रहमान है, जंग और जियो के मालिक। कैसे? वेरी इंटरेस्टिंग। वो वर्जन मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले हम बात करते हैं उमर-अता बंदयाल और इसके जवाल पर और इसके गिरते हुए, अब ये गिर रहा है ना, तो गिरते हुए इसकी जो हरकतें हैं, इसकी जो डूबते को तिनके का सहारा, जो जो हरकतें कर रहा है जैसी, उस पर बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक पाकिस्तान में फिल्म आई थी मौला जट। अच्छा, एक तो ये वाली मौला जट है ना, मैं एक्चुअल मौला जट की बात कर रहा हूं। वो बनाई थी सरवर भट्टी ने। तो सरवर भट्टी के साथ एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था, ये 80 की दहाई की बात है, एंड में, अभी लक्ष्मी चौक लाहौर में बिल्कुल वीरानी नहीं आई थी, फिल्म के दफातर अभी कायम थे, रौनकें थी। तो सरवर भट्टी के दफ्तर में एक दिन मैं बैठा हुआ था एक शाम को, तो उसने मुझे वाकया बताया कि वो विलन कैसा कंसीव करता है, मौला जट के लिए कैसा किया। चनवरयाम जो बाद की फिल्म आई, जिसने बाय द वे मौला जट से ज़्यादा बिजनेस चनवरयाम ने किया था, विलन कैसा होता है। तो सरवर भट्टी ने बताया कि जिस तरह का विलन वो कंसीव करते हैं और राइटर को बताते हैं आगे, वो है अबू जहल। क्योंकि अबू जहल वो आदमी है, तारीख का एक अजीब आदमी है कि वो ऐसा विलन था कि वो जानता था कि वो गलत है, लेकिन वो अपनी तकब्बुर और अना का सेक्रीफाइस नहीं कर सकता था। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अबू जहल का लक़ब दिया था कि जहालत का बाप। कि अब ये जिस चीज से लड़ रहा, मतलब उसको मालूम है कि हक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पे खड़े हुए हैं और ये गलती पे खड़ा हुआ है, लेकिन बजाय अपनी गलती को सुधारे, वो अपने तकब्बुर और अना को गैरत का नाम दे रहा था, कबायली गैरत, कि मैं अगर ये मान गया कि हाँ ये ठीक है, तो मेरी तो अना गैरत चली जाएगी। इसलिए अबू जहल का नाम दिया। और ये प्रॉब्लम बाय द वे, ये हम सबके साथ, हमें वैसे आपस में गौर करना चाहिए, अपने आप में देखना चाहिए कि हम कहां पे वो अपने तकब्बुर अना के खौल में, तकब्बुर में, अना में उसको गैरत का नाम देते हैं। यानी हम खुद भी अपनी जिंदगी में बाज़-औक़ात बजाय कोई इल्म सीखने के दूसरे से, हम उसे गाली निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि गैरत का तकाजा ही है। ये बिल्कुल वही रवैया है जो बेटी को, बहन को कत्ल कर देना गैरत के नाम। वो गैरत नहीं है, वो जहालत है। जहालत के नाम पे बच्चे कत्ल होते हैं, जहालत के नाम पे औरत कत्ल होती है, जहालत के नाम पे ये सारी आप रिश्ते तो मतलब जो भी है, ये जहालत होती है, गैरत नहीं होती। लेकिन अब इसे गैरत समझा जाता है, इसीलिए ये जहालत है। तो वो अबू जहल था। तो एक तो सरवर भट्टी ने मुझे अबू जहल को, वो यानी विलन ऐसा होना चाहिए कि खड़ा हो गया है अगर, और अब उसको मालूम है कि वो गलत भी है, लेकिन अपने अना और तकब्बुर के लिए खड़ा है। वो दूसरा वाक्य उन्होंने सुनाया कि वो उस जमाने में कबाली जंगों में एक सरदार, जब सारे मर गए, सरदार बाकी बच गया है,
تو جلاد اب اس کا اس زمانے میں سر قلم کرتے، تو جلاد سر قلم کرنے آیا ہے اور اس نے پوچھا کوئی آخری خواہش، تو سردار نے یہ کہا کہ اس کی گردن کو درمیان سے نہ کاٹنا، نیچے سے کاٹنا، تاکہ گردنوں میں گردن دور سے پڑی ہو تو دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ سردار کی گردن ہے، باقی تو سارے غلام ہیں، سردار کی گردن یہ ہے جو نیچے۔ اب اس میں جہالت یہ ہے کہ یعنی یہ جو درمیان سے جو جلاد جیسے سعودیہ میں آج بھی وہ درمیان میں جس طرح کرتے ہیں تو وہ ٹھک کٹتی گردن، تکلیف کم ہے، ظاہر ہے، ختم۔ لیکن اگر وہ نیچے سے کٹے گی تو تکلیف زیادہ ہوگی۔ اس کو زیادہ تکلیف گوارا ہے، زیادہ تکلیف کے لیے خود فرمائش کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی جہالت، اس کا تکبر، اس کی انا اسے یہ بھی اجازت نہیں دے رہی کہ ہار گیا ہے، گردنوں میں گردن پڑی ہے، دور سے پتا چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے، کسی غلام کی نہیں۔ یہ سرور بھٹی نے مجھے 2 واقعات بتا کے کہا کہ ویلن پھر یہ ہوتا ہے، ورنہ پھر کس چیز کا ویلن ہے کہ اینڈ میں آ کے وہ ہار گیا ہیرو سے اور اس کے بعد وہ ہنسی خوشی رہنے لگ گئے، معافیاں مانگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کیا ویلن ہے؟ ویلن بھی اگر ہو تو پھر ویلن بننا۔ اب آتے ہیں عمر عطا بندیال پہ، کس قدر گھٹیا لوگ ہیں ثاقب نثار اور یہ سارا اس کا شعوری قبیلہ۔ جو کچھ تم کر سکتے تھے ریاست کو الٹانے کے لیے تم نے کر دیا۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، بم کو اس نے لات مار دی ہے، پوری بچہ جانتا ہے کہ اب یہ ہسٹری ہے عمران خان، کوئی دور دور تک اس کا واپسی کا امکان نہیں ہے۔ اس آدمی کو تم اپنے کمرہ عدالت میں 9 مئی ہو چکا ہے اور تم اسے کہہ رہے ہو گڈ ٹو سی یو، اچھا ہے نا، تو انقلابی بن گئے ہیں۔ اس کے بعد تم اسے پولیس ریسٹ ہاؤس میں سہولت دے رہے ہو یاروں دوستوں سے گپے لگانے کی۔ کیا تمہارے پاس یہ تمہارا اخلاقی کردار ہے جو اس کا بوجھ اٹھا سکے؟ کیا تمہارے پاس وہ اخلاقی قوت ہے جو اس کا بوجھ اٹھا سکے؟ کیا تمہارا ماضی تمہیں بھی اجازت دیتا ہے کہ تم اس کا بوجھ اٹھا سکو؟ کیا تم نے خود آئین توڑا ہے، تم نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، تم ایک سیاسی جماعت کے کارندے بن کے کمرے عدالت میں بیٹھے رہے ہو، پورا ملک تمہیں گالیاں نکال رہا ہے، ریپوٹیشن تمہاری 0 ہے، اور تم پنگے لے رہے ہو۔ کس سے پنگے لے رہے ہو؟ اچھا لے لیا پنگے، اب جانے کا وقت ہے تو پھر جا، گریسفلی جا، پھر جو ہوگا کیا جیل ہی پھینک دیں گے نا؟ جا نا، سیاستدان جن بے گناہوں کو تم جیل پھینکتے تھے، ثاقب نثار سے لے کے یہاں تک ایک ٹولہ ہے یہ، نواز شریف بے گناہ کو جیل پھینکا، مریم نواز بے گناہ کو جیل پھینکا، ان کی پارٹی کے لیڈروں کو سیاست کرنے کے لیے، کالا پیسہ کمانے کے لیے بے گناہوں کو تم جیل بھیجتے رہے۔ اس وقت تمہیں خوف خدا نہیں آیا، اور اگر اتنے تم ضمیر والے تھے تو جو بلوچستان کے کیمپ تمہارے سامنے لگاتے ہیں لاپتہ افراد کے لواحقین، ان کی کوئی چیخ، ان کی کوئی آواز، ان کی کوئی سسکی تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی، تم نے رسمی طور پر بھی کچھ کرنے سے گریز کیا۔ یہ تمہاری طاقت ہے اخلاقی، کرپٹ آدمی ہو تم۔ تو ہیرو تو خیر چھوڑیں کہ ہمیں اس پر کیا ماتم کرے، ہمیں ویلن بھی ملتے ہیں تو یہ ملتے ہیں۔ پہلے اٹارنی جنرل کو مل کے معافیا مانگ رہا ہے، اپنے فیس سے اپنے ساتھیوں کو قربان کرنے کی آفرز کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کر کے دکھاؤ، تو مظاہر کو اس نے ٹرک کے نیچے دے دیا، سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کی کمپلینٹ بھیج دی ہے۔ اور اب اگر یہ کیمرے کے سامنے تقریب حلف برداری ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے سامنے گینڈے اور ہاتھی کی طرح چلتا ہوا ایسے ایسے ہبو کر کے آیا ہے، ایک کو ہاتھ ملا رہا ہے، دوسرے کو ہاتھ ملا رہا ہے، تیسرے کو ایسے کر کے ہاتھ ملا رہا ہے۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس آدمی سے بات کر رہے ہیں اس کے پاس جا کے بیچ میں ایسے کر کے یوں کر کے، اب اس کے یہ تھا کہ میں یہاں سے بہانہ بنا گیا، اس طرح یوں کروں گا تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہی مسافہ ہو جائے گا، شاید یہ مجھے معاف کر دے، شاید میں ایسے کو معافی شافی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہایت گریسفلی، بہت پروقار انداز میں، جب انہوں نے دیکھا، حالانکہ یہ بدتمیزی ہے کہ وہ ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کنورسیشن میں تم مخل ہو کے جس سے وہ بات کر رہے ہیں تم اس آدمی سے ہاتھ ملا رہے ہو، یہ بدتمیزی ہے، بجائے کہ تم کھڑے ہو کے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کرو، جب وہ آپس میں بات کر لیں اس کے بعد آپ، یعنی یہ بیسک آداب ہے۔ وہ تمیز یعنی بدتمیزی کر کے حملہ آور ہو کے ہاتھ ملا رہا ہے اور توقع یہ کر رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ سے شاید میری کو بحال ہو جائے۔ بہت پروقار انداز میں، بڑا گریسفلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو نظر انداز کر کے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور دوسرے لوگوں سے بات شروع کر دی۔ یعنی آپ پلائٹ ہو کے اپنے وقار کو بالکل انٹیکٹ رکھتے ہوئے اس سے زیادہ محفل میں، اس سے زیادہ کسی کی بےعزتی توہین نہیں کر سکتے جو قاضی فائز عیسیٰ نے انتہائی پروقار طریقے سے اس آدمی کی ہے جس کا یہ مستحق ہے۔ جب نہیں ہے تمہارے پاس، اب جا رہے ہو اپنے ساتھیوں کو بھی مروا رہے ہو، ان لوگوں سے بھی غداری کر رہے ہو، بچنا تم نے پھر نہیں ہے، کوئی عزت تو نہیں ہے۔ اب یہ کام کرنے کا فائدہ، چلے خیر آگے چلتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا جی معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلا جو 1 سوا سال گزرا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، ایسی کوئی پاکستان کے ماضی میں مثال نہیں ہے، ماں سوائے ایوب خان کے آخری دنوں میں 69 68 میں ایک تحریک، عوامی تحریک چلی تھی، لیکن وہ بالکل مختلف پس منظر تھا، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان وہ اور دور تھا۔ یہ جو ہوا ہے 9 مئی کو اور پچھلے 1 سال سے جو سوشل میڈیا پر ہم گالم گلوچ اور یہ عادل اور یہ ایکس آرمی اور یہ وہ آفیسرز، یہ کبھی نہیں ہوا۔
اچھا، ایک سیاسی جماعت مستقل حملہ آور ہے فوج پر. جج جو ہیں بعض جج، یہ بندیالی ٹولہ سارا یہ کھل کے بےغیرتی کر رہا ہے اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، حکومت کے خلاف ہے، پولیٹیکل پوزیشنز لے رہا ہے. کوئی مقامی سرمایہ کار جو ہے پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے. اتنی انسٹیبلٹی میں اگر اسحاق ڈار نے، اس نے کیا کیا، میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن انٹر بینک وہ جو کریڈٹ کارڈ کا جو بھی ریٹس ہیں اس کو جو یعنی بینک کے ریٹ پہ یہ لے کر آئے ہیں، اس سے ہوا یا ساتھ میں کیا انڈیکیٹ جو بھی ہوا، لیکن 26 روپے ایک دن میں کمی یہ ڈیلیور کر دینا ان حالات میں جو پچھلے 1.25 سال سے پاکستان میں ہے، یہ اسحاق ڈار ہی کر سکتا ہے بھائی، اور کوئی نہیں کر سکتا. پھر آدمی کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ یہ وہی اسحاق ڈار ہے جب ہم پہ معاشی پابندیاں لگی تھیں ایٹمی دھماکہ کرنے کے بعد، تو اس وقت بھی دنیا کا یہی خیال تھا کہ اب ان کو بڑی ڈیئر پرائز پے کرنی ہے. گئے اس وقت بھی وہاں سے، یعنی پھر یہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کلیم وہی اسحاق ڈار اس امپاسبل سچویشن میں اس نے بہت بڑا ریلیف دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسٹیبلٹی ہو اور مطلب الیکشنز ہوں اور ایک نئی حکومت آئے، تو اس کے بعد جب اسٹیبلٹی ہوگی تو ہمیں وی ہیو ایوری ریزن ٹو بی ہوپ فل اینڈ ہوپ فار گڈ. اچھا، تو اور اس کے لیے میں ڈار صاحب کے لیے یہ تالیاں بجاتا ہوں. یعنی اس سے زیادہ یعنی آپ کہیے کہ الفاظ یعنی وہ تعریف ہو ہی نہیں سکتی، تو تالیاں ویل ڈن. اب آگے چلتے ہیں جی. پرویز الہی کی گرفتاری پہ کرتے ہیں بات، اور ظاہر ہے کہ کہاں ایک وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب کی آپ کے گھر چل کے آتی ہے، کہاں آپ عہد و پیمان کرتے ہیں، دعائیں خیر کرتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ آج ہوتا ہی ہے پنجاب کا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے اللہ کا حکم ہے کہ جب عہد و پیمان کیا کرو اس کو پورا کیا کرو، اسے پورا کیا کرو. جس طرح سے اس نے عہد اپنے توڑا، جنرل مزمل کا بتایا جاتا، فون آیا بیٹے کے کہنے پہ، اصل میں مروانے والا ہے بیٹا مونس، اصل میں وہ ہے وہ جو کہا کرتا تھا نا اسکرین کے سامنے کھڑا ہو کے، رانا سنا میرا جو اکھاڑنا اکھاڑ لو. وقت آیا بھاگ کے اسپین بیٹھا ہوا ہے، اور آج اس کا بزرگ والد وہ جو وزیر اعلیٰ ہوتا پنجاب کا، اس کو دھکے مارتے ہوئے توہین امیز انداز میں اسے گرفتار کیا گیا ہے. اور اس کی گرفتاری کے بعد یہ مونس الہی جو بیٹا ہے جس کے کہنے پر باپ ذلیل ہو رہا ہے، ورنہ وزیر اعلیٰ ہوتا، وہ مونس الہی اسپین میں بیٹھا ٹویٹر پہ جہاد کر رہا ہے. آپ اندازہ لگا لیں یہ بیٹا ہے. اور دوسرا یہ وہی حماد اظہر، ٹویٹر پہ انقلاب آ رہا ہے ٹویٹر پہ کہ جی اس کے والد ہے بزرگ میاں اظہر، اس کو پولیس تنگ کر رہی ہے، بہنوں کے گھر میں چھاپا پڑ رہا ہے، خود نہیں آئے گا سامنے گرفتاری دینے، خود نہیں آئے گا گرفتاری دینے کے لیے. مراد سعید جیسے اب گلگت بلتستان چھپے بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں کا مطابق چترال چھپے بیٹھے ہیں. مطلب ہے یہ ان کا. اچھا اب آگے آئیں اس سے ریلیٹڈ، یعنی ایک طرف یہ بیٹا ہے حماد اظہر اور مونس الہی، اور اب میں آپ کو ایک اور بیٹے کی کہانی سناتا ہوں، میر ابراہیم رحمان کی. وہ کیا ہے؟ فیصل وابڈا اور شہزاد اکبر کا یہ جو چٹپٹے قسم کے مسالے دار بیانات ایک دوسرے کے خلاف آ رہے ہیں، صحافیوں کی چاندی ظاہر ہے، تو اس میں وہ نوجوان نے کل شہزاد اکبر کو سوال بھیجے، شہزاد اکبر نے جواب بھیجے. اس کے بعد فیکٹ چیک کے اوپر ایک اور فیکٹ آیا، فیکٹ چیک یعنی اسلام آباد میں دوسرے صحافیوں نے ظاہر ہے شہزاد سے رابطہ کیا اکبر سے کہ آپ نے یہ کہا ہے، کہ آپ نے کہا ہے، اور اس کے ساتھ ظاہر پر اپنے سوال کیے. تو ان میں سے گفتگو کرتے ہوئے شہزاد اکبر نے اسلام آباد میں ایک دوست کو بتایا، وہ پھر ظاہر بات یہاں پہنچ گئی، اب بتا دیا تو بتا دیا. وہ بات اس نے یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ سنایا ہے کہ فیصل وابڈا سے دشمنی کی وجہ کیا ہے. بقول شہزاد اکبر کے کہ فیصل وابڈا سے اس کی جو رقابت ہے، پیشہ ورانہ رقابت، وہ جو دشمنی میں بدلی ہے کس جگہ سے، کہ جن دونوں میر شکیل الرحمان جو جنگ اور جو گروپ کے مالک ہیں، یہ سروسز ہاسپٹل میں قید تھے، یعنی قید میں رکھا گیا تھا لیکن سروسز ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا. تو فیصل وابڈا اور اس زمانے میں ان کا جو فوجی پارٹنر افسر، جو پولیٹیکل پارٹنر کہیں جو بھی ہیں، ان دونوں کا یہ ضد تھی کہ شکیل الرحمان کو جیل میں ڈالا جائے، ہسپتال میں رکھ کے اس کو ایک سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اچھا، میر ابراہیم رحمان جو ہے یہ جا کے ملا شہزاد اکبر کو، اور اس نے بتایا ابراہیم نے کہ اس کے والد کو جو بیماریاں ہیں، یعنی فزیکل بزرگ آدمی ہے ظاہر ہے، تو اس کو جو ایک تو فزیکل بیماریوں کی تفصیل بتائی کہ یہ بیماری ہے، اور ساتھ میں نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کی تفصیل بتائی کہ یہ بیماریاں بھی ہیں. تو جسمانی بھی ہیں، ذہنی بھی ہیں، نفسیاتی بھی ہیں. تو ان تمام بیماریوں کے ساتھ اگر اس بزرگ آدمی کو ناجائز جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اگر آپ نے مطلب ہے باقاعدہ جیل سیل میں ڈال دیا، تو مطلب ہے سیریس پرابلم ہو سکتا ہے، وہ زندگی جا سکتی ہے. تو جس پر پھر شہزاد اکبر نے یعنی کو انتظام کیا یا عمران خان سے بات کی، ان کو سروسز ہاسپٹل میں شکیل الرحمان کو رکھا، جس پر فیصل وابڈا نے اس کو پرسنل لیا اس بات کو، اور اس کے بعد وہ عمران خان کے سامنے شہزاد اکبر کی برائیاں کیا کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ دراصل ملا ہوا ہے شہزاد اکبر، شکیل الرحمان سے ملا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے.
اس بات پر ایک مقام پر تنگ آ کے شہزاد اکبر کا کہنا یہ ہے کہ اس نے فیصل وابڈا سے کہا کہ یعنی عمران خان کے سامنے اپنی پوزیشن ٹھیک کرنی ہوگی کہ میرا کشکیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں ان کا پارٹنر ہوں، اس نے جیل میں ڈالنا ڈال دے، لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، قیمت آپ لوگوں نے دینی ہے۔ جس کے بعد شکیل الرحمان کو جیل شفٹ کر دیا گیا، وہ سہولت ختم کر دی گئی ہاسپٹل کی۔ جس دن شکیل الرحمان کو جیل شفٹ کیا گیا اس دن میر ابراہیم رحمان اپنی دادی کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو پنڈی میں آرمی ہاؤس ہے وہاں اپنی دادی کو لے کر یعنی شکیل صاحب کی والدہ کو لے کر میر ابراہیم جنرل باجوہ کے گھر چلا گیا اور جا کے انتظار کرنے لگا اور پیغام بھجوایا کہ میں آیا ہوں۔ اس کے بعد جنرل باجوہ کے سامنے پھر میر ابراہیم نے ساری وہ باتیں رکھیں کہ اس کے والد کو یہ جسمانی بیماریاں ہیں، یہ ذہنی بیماریاں ہیں، نفسیاتی پرابلمز ہیں، اور یہ اگر آپ نے جیل میں اس کو یہ رات گزار گیا تو کچھ ہو گیا تو پھر مطلب ایک بیٹا جو کر سکتا ہے اس نے وہ کیا۔ اصل بات یہ ہے جس کے نتیجے میں پھر جنرل باجوہ کو ظاہر ہے مطلب کو خیال کیا اس نے، اور اس نے پھر وہ آرڈر کیا کہ ان کو واپس ہسپتال لے جایا جائے۔ اب رات کو 11 ساڑھے 11 بجے کسی قیدی کو جیل سے نکالنا یہ ایک بڑا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، یعنی جیل سے آپ نے کہا کیا کہہ کے نکالیں گے، رات 11 سے کیمرے لگے ہیں، پورا ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہی میڈیکل کا معاملہ آیا کہ طبیعت خراب ہوئی ہے، وہ رپورٹیں گئیں، سبمٹ کرائی، سرکاری کاغذوں کا پیٹ بھرا، ایمبولینس گئی، شکیل الرحمان کو واپس سروسز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ جس کے بعد شہزاد اکبر نے بتایا ہے ان صحافیوں کو کہ جس کے بعد فیصل وابڈا کی وہ جو رقابت تھی وہ باقاعدہ دشمنی میں بدل گئی، کہ وہ یہ سمجھا فیصل وابڈا کہ شہزاد اکبر نے ہی میر ابراہیم کو بتایا کہ تم جنرل باجوہ کے پاس چلے جاؤ، وہ ریلیز کروا دے گا، جس پر فیصل وابڈا نے کبھی معاف نہیں کیا شہزاد اکبر کو۔ یہ ہے دوسرا ورژن جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ ولاگ ختم کرنے سے پہلے میں دوبارہ سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میر ابراہیم رحمان کے ساتھ پہلے بھی میں اس کو چھیڑ چھاڑ بھی چلتی رہتی ہے، کیونکہ کچھ باتوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کے۔ مثال کے طور پہ ہارورڈ سے تم پڑھ کے آئے ہو ماسٹرز کر کے گورنمنٹ، بڑا پڑھا لکھا خود کو دیکھنے میں لگتے بھی ہو، یاری دوستی لگائی ہوئی ارشاد بھٹی سے، تو یہ اپنی جگہ ہے باتیں۔ لیکن وہ جس سے میری اسلام آباد میں بات ہوئی، جب وہ جو اس نے یہ واقعہ بتایا کہ شہزاد اکبر نے اس کو یہ بتایا ہے، تو ساتھ میں اس نے ایک بہت اچھی بات کی، اس نے کہا کہ یار یہ غور کرنے کی بات ہے کہ وہ فیصل وابڈا اگر اس واقعے کو ہم سچ تسلیم کر لیں، یہ تو بیان ہے نا ایک بندے کا دوسرے کے خلاف، لیکن اگر اس واقعے کو ہم سچ تسلیم کر لیں تو پھر اس نے مجھے جو دوست نے بتایا، اس نے کہا کہ اے سوچ کہ وہی فیصل وابڈا اج جیو دی اسکرین تے بیٹھا ہوندا ہے، ہر روز بیٹھا ہوندا ہے، دے خلاف مطلب اس کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن رپورٹس تھیں، کچھ عذیب خاندادہ نے، کوئی برطانیہ میں اس کی جداد فیصل وابڈا، وہ سب کچھ پیچھے جا چکا ہے۔ تو کاروباری آدمی پاکستان میں کس حد تک مجبور ہے، یعنی جس کو ہم آزاد صحافت، اگر جیو اور جنگ کا یہ حال ہے کہ وہ فیصل وابڈا اگر یہ واقعہ سچ ہے تو وہ میر ابراہیم جو مجبور ہے اسی فیصل وابڈا کو وقت دینے کے لیے، اور اس کو اور کہنے کو ایک صحافی ہے، کہنے کو تو اب ان لوگوں سے تو ہمدردی کی جا سکتی ہے، ان تو ہوسا کیا کرنا۔ اور ایک طرف آپ دیکھ لیجئے بیٹا ہے یہ مونس الہی، ایک طرف سے بیٹا ہے حماد اظہر، مونس الہی جس نے باپ کو وزیر اعلیٰ بنتے بنتے روک کے اس عمر میں خاندان توڑوا دیا، اس عمر میں اس کو مطلب ذلیل کروا دیا، دھکے کھا کے وہ گرفتار ہوا، عہد و پیمان توڑ کے ذلیل و خوار ہوا، کوئی عزت کہیں نہیں رہی۔ یہ مونس الہی نے تحفہ دیا اپنے باپ کو، اور جب باپ پکڑا گیا تو خود اسپین میں بیٹھا ٹویٹر کر رہا ہے۔ اس میں اتنی مطلب اس کو اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ واپس چلا جائے۔ اگر چودھری پرویز الہی اسپین میں ہوتا اور مونس گرفتار ہوتا، پرویز الہی سب کچھ چھوڑ کے واپس چلا جاتا۔ آج پرویز الہی گرفتار ہوا ہے، یہ یہاں بیٹھا ٹویٹر پہ، اس کا کام ہے کہ یہ واپس جائے اور اس کی گرفتاری سے اگر اس کے باپ کو ریلیف ملتا ہے تو یہ دلوائے۔ دوسری طرف حماد اظہر بہنوں کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں، رو رہا ہے ٹویٹر پہ آ کے، گرفتاری نہیں دے رہا۔ اللہ معاف کرے لوگوں کو دیکھ کر، یہ ہے وہ، یعنی بندیال ہو، ثاقب نثار ہو، عمران خان ہو، مونس ہو، حماد ہو، ان کے آپ لیول دیکھیں، کیا دوسروں کے لیے کیا قانون ہے، بے گناہوں کو مار دو، دوسروں کے بچے جا کے حملے کریں، اپنے اوپر گرفتاری، اور یہ ان کی بھاگ دوڑ دیکھیں، روپوش کیسے ہوئے ہیں، کوئی گلگت بلتستان میں چھپا ہوا ہے، کچھ چترال میں، افغانستان میں۔ اللہ رحم کرے جی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔